अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद खान, उर्दू अदब अलीगढ़ से। दोस्तों, हम आपके इम्तहान की तैयारी करा रहे हैं जो बिहार में उर्दू अनुवादक की वैकेंसी निकली हैं। आज हम आपको मज़मून निगारी पर पढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आखिर वक्त तक देखिएगा और बेल आइकन को पुश कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि अगर कोई भी कमेंट हमें आप लिखेंगे तो हमने ये फ़ैसला किया है कि अच्छे अच्छे कमेंट जो होंगे उनकी हम एक वीडियो बनाएंगे और आप कमेंट में एक सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब भी हम कमेंट के ज़रिए आपका कमेंट को दिखाएंगे, यानी आपके कमेंट को हम दिखाएंगे और वीडियो अपलोड करेंगे। तो अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा और वीडियो से मुताल्लिक। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं मज़मून निगारी, यानी कि मज़मून किसे कहते हैं। ठीक है, मज़मून जिसको अंग्रेज़ी में ऐसे या हिंदी में निबंध कहते हैं, ये किसी एक मौजू पर इजहार ख़याल होता है जिसमें मौजू के तमाम गोशों को पेश किया जाता है। मज़मून निगार के लिए किसी उन्वान की शायरी की तरह मज़मून निगारी भी कुदरत की देन है। मज़मून निगारी एक फ़न है, पाबंदी नहीं, यानी ये एक फ़ितरी फ़न है। दोस्तों, ये मज़मून जब भी आप लिखें तो एक आसान सलीस ज़बान में लिखें ताकि आम लोग जो हैं, कम पढ़े लिखे जो हैं, वो भी आसानी से समझ लें। इसलिए हमने आपको सबसे पहले आसान ज़बान में लिखने को सिखाया है और आज भी हम ये वीडियो आपको आसान ज़बान में ये मज़मून लेकर आए हैं। ये मज़मून बड़े अहम है। इसके बाद में एक वीडियो और अपलोड करेंगे मज़मून निगारी पर। एक ही वीडियो में मज़मून निगारी पूरी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी मज़मून आपके इम्तहान में पूछा जा सकता है और मुख्तसर ही लिखने के लिए आएगा कि किसी भी उन्वान को दे देंगे कि इसमें एक मज़मून लिखिए, आप जो अल्फाज दे दें कि इतने अल्फाज पर लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं, और मुख्तसर कहें तो मुख्तसर हम आपको मज़मून लिखा रहे हैं। मज़मून निगारी यानी ऐसे या निबंध। प्यारे बच्चों, मज़मून निगारी एक फ़न है। अगर हम बचपन से मज़मून निगारी में महारत हासिल कर लेंगे तो हम बहुत अच्छे मुसन्निफ़ बन जाएंगे। मुसन्निफ़ लफ्ज़ आया है तो मुसन्निफ़ के मायने हैं तसनीफ़ करने वाला, अपने दिल से कोई बात बनाने वाला, यानी लिखने वाला, किताब लिखने वाला, ये है मुसन्निफ़ के मायने। और दोस्तों, मज़मून की जमा है मज़ामीन, ये भी आप याद रखिएगा। मज़मून से मुराद ये है कि हम किसी भी ख़ास मौजू पर अपने जज्बात और ख़यालात को कलम और ज़बान की मदद से तहरीर कर दें। मज़मून लिखते वक्त दर्ज झेल बातों का ख़याल रखना नहायत ज़रूरी है। नंबर 1, अल्फाज आसान इस्तेमाल किए जाएं। वो अल्फाज हमारी रोज़मर्रा यानी कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें बोलचाल में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करने चाहिए, ये है इसका मतलब। नंबर 2, जुमले छोटे छोटे हों और इनमें रब्त भी हो। रब्त के मायने दोस्तों हम आपको बताते हैं। रब्त के मायने ताल्लुक़ है, मेल मिलाप, यानी मेल जोल और लगाव, यानी दोनों में यानी रब्त होना चाहिए, ताल्लुक़ होना चाहिए। जिस मौजू पर हम मज़मून लिख रहे हैं इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो उस्ताद या वालिदैन से मालूमात हासिल करें। 14 है, अगर मज़मून में कहावतें या मुहावरात का इस्तेमाल होता है तो मज़मून में दिलचस्पी पैदा हो जाती है। यानी कि कहावतें ये जमा है, कहावत की जमा है, और मुहावरात जो है मुहावरे की जमा है। अक्सर आपने मुहावरे देखे होंगे, मुहावरे भी आपके कोर्स में हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और कहावतें भी हमने इस पर वीडियो पहले बना दिए हैं, उन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। 5वां है, कम लिखो और सही और नाप तोल कर लिखो, ये है। अब आइए, ये आ गया पहला मज़मून, उर्दू मेरी प्यारी ज़बान, या ये कहिएगा कि उर्दू ज़बान पर एक मज़मून लिखिए तो तब भी यही है, या अगर आ जाए कि हमारी मादरी ज़बान तो मादरी ज़बान भी यही है। तीनों के हेडिंग यही हैं और मज़मून इसी तरह लिखा जाएगा। उर्दू हमारी प्यारी ज़बान यानी कि मादरी ज़बान। हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, ये दुनिया की मकबूल तरीन ज़बानों में से एक है।
اردو زبان ہندوستان کے کونے کونے میں بولی پڑھی اور لکھی جاتی ہے۔ اردو دنیا کی تیسری زبان ہے۔ اردو کسی ایک مذہب، فرقے یا قوم کی زبان نہیں ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی سبھی اردو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، ادبی محفل ہو یا رکشہ ٹانگے والوں کا ماحول، پھیری والے ہوں یا ٹرک ڈرائیور، سب ہی اردو بولتے ہیں۔ اردو میں جتنی مٹھاس اور لطف ہے وہ دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ اردو دلوں کو جوڑنے والی زبان ہے۔ اردو وطن پرستی کی مشعل ہے۔ مشعل کے معنی ہیں دوستو کہ روشنی کی جگہ، چراغاں، یعنی کہ اردو وطن پرستی اور روشنی والی جگہ ہے۔ لوگوں کو روشنی دکھاتی ہے، راستہ دکھاتی ہے، راہ ہموار کرتی ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب آئیے اگلا ہے سائنس کے کرشمے۔ یہ بھی بہت ہی خاص میں نے آپ کے لیے چنے ہیں۔ سائنس کے کرشمے ہوں، سائنس کے فائدے اور نقصانات ہوں، ایک ہی بات ہے، یا سائنس کی اہمیت ہو، تو تینوں جو مضامین ہیں ان کے عنوان ہیں، بات ایک ہی ہے۔ تو سائنس کے کرشمے، آج ہم سائنس کی دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ جب ہماری آنکھ کھلی ہے تو ہم دیکھتے ہیں بجلی، پنکھا، ریڈیو، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، ہیٹر، گیزر جیسی کتنی چیزیں ہماری زندگی کو آسان بنا دیتی ہیں۔ دوستو یہاں ٹیلی ویژن آیا ہے تو ٹیلی ویژن یہ جو لفظ ہے یہ زے ہے، 3 نقطے والا زے ہے، جس میں ٹیلی ویژن میں استعمال ہوتا ہے اور اژدہا میں ہوتا ہے اور ازدحام میں ہوتا ہے۔ ازدحام کے معنی بھیڑ، اژدہا جو ہوتا ہے وہ اجگر ہوتا ہے، سانپ ہوتا ہے، تو وہ اسی 3 نقطے والے زے سے لکھا جائے گا۔ پہاڑ سے لے کر سمندر تک سب پر آج انسان نے سانس کے ذریعے قبضہ کر لیا ہے۔ انسان آسمان میں اڑ رہا ہے، سمندر کی گہرائی تک چلا جاتا ہے۔ بجلی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ بجلی ہم کو پانی دیتی ہے، کھانا بناتی ہے، صفائی کرتی ہے، آٹا پیستی ہے، سارے کارخانے اور مشین چلاتی ہے، پریس چلاتی ہے، اخبار اور کتابیں چھاپتی ہے۔ آج ان اخبارات کے سبب ہی ساری دنیا کے ملک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ قلم دوات، کھیل کا سامان، ٹیلی ویژن، ریڈیو، کمپیوٹر، کیمرہ، ٹیپ ریکارڈر، موٹر گاڑی وغیرہ سبھی کچھ سائنس کی دین ہے۔ سائنس کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جہاں یہ نعمت ہے وہیں عذاب بھی ہے، یعنی کہ اس کے نقصان بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے نقصان کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ بجلی کے کرنٹ سے انسان مر جاتا ہے۔ ذرا سا بھی کرنٹ لگتا ہے تو اس کو پوری زندگی میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ لگ جاتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مشینوں میں مزدوروں کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، یہ نقصان ہے۔ بڑی بڑی فیکٹریوں میں مزدوروں کے ساتھ حادثے ہوتے ہیں۔ ہیٹر پر کام کرنے سے کرنٹ بھی لگ جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے یہ نقصانات ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے ہو گئے سائنس کے فائدے اور نقصانات اور سائنس کی اہمیت۔ اب آتے ہیں حب وطن پر۔ حب وطن، یا ہمارا پیارا وطن آ جائے، یا وطن پرستی آ جائے، یا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا آ جائے، تو بات ایک ہی ہے اور ایک ہی طرح سے آپ اسی طرح سے مضمون لکھیں گے۔ حب وطن کا مطلب ہے وطن سے محبت کرنا۔ وطن سے مراد وہ جگہ، وہ شہر، وہ ملک ہے جہاں ہم پیدا ہوئے، پلے بڑھے اور جہاں ہمارے بزرگ رہے۔ آپ چاہے دیہات میں رہ رہے ہوں یا شہر میں، آپ کو اس جگہ سے یقیناً محبت ہوگی اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک چھوٹے سے پودے کو اکھاڑ کر دوسری جگہ لگا دیتے ہیں تو وہ کملا جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، یا پھر بہت دنوں میں پھلتا پھولتا ہے۔ جانوروں تک کو اپنے گھر سے بہت محبت ہوتی ہے۔ ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہم اس میں پلے بڑھے اور اس قابل ہوئے، یہاں کی مٹی نے ہمیں اس قابل بنایا۔ یہ ملک ہماری ماں ہے، ہمارا فرض ہے کہ اس سے اور اس کی ہر چیز سے والہانہ محبت کریں، یعنی بہت ہی محبت کریں۔ اس کو خوشحالی کے لیے آپس میں بھائی چارہ بنائے رکھیں، یہاں کی ہر چیز کو اہمیت دیں۔ ہمارا ملک دنیا کا عظیم ترین ملک ہے، اسی وجہ سے
اردو کے عظیم شاعر علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے وہ گلستاں ہمارا۔ ہمارا فرض ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کریں، تمام دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کریں، اچھے شہری بنیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، دوسروں کو بھی تعلیم دیں، ملک کی بنائی ہوئی چیزوں کو دنیا بھر میں مقبول بنائیں۔ دوستو، بڑے آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اسی طریقے سے آپ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں ہم کمپیوٹر پہ کوئی مضمون آ جاتا ہے تو آپ کمپیوٹر پہ لکھیے گا۔ ہم 21ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں۔ آج سائنس نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ انسان نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جن کی وجہ سے ہم بہتر زندگی گزارتے ہیں۔ ان ایجادات میں ٹیلی فون، ریڈیو، VCR، ہوائی جہاز، ٹرین، بلب، کیلکولیٹر، گھڑیاں وغیرہ ہیں۔ الیکٹرانک کی سب سے بڑی دین کمپیوٹر ہے، جس نے انسانی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ کمپیوٹر انسان کی مدد کے بغیر کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتا۔ کمپیوٹر انسان کی تخلیق ہے، یعنی انسان ہی اس کا خالق ہے، یعنی انسان نے ہی اس کو بنایا ہے۔ کمپیوٹر کو خالق ہے، انسان نے ہی بنایا ہے۔ یہ ایک بہت ہی تیز رفتار باصلاحیت مشین ہے۔ اس مشین کو اس کی خصوصیات کی بنا پر سپر ہیومن بھی کہا جا سکتا ہے۔ 1994 میں امریکہ کے لوگوں نے اس مشین کو مین آف دی ایئر کا خطاب بھی دے ڈالا تھا۔ کمپیوٹر اپنی تمام تر خصوصیات کے باوجود با اختیار نہیں ہے۔ یہ وہی کرتا ہے جو انسان اسے چاہتا ہے، یعنی اس کی بورڈ جو ہے، اس کا جو چلانے کا وہ ڈرائیو ہے، وہ انسان کے ہاتھ میں ہی ہے۔ جیسے انسان اپنی انگلیوں سے اس کو چلائے گا ویسا ہی وہ کام کرے گا۔ بچوں کے کھلونوں، خلائی جنگوں، اسکول، ہوائی جہاز، ریلوے اسٹیشن، ایٹامک انرجی پلانٹ، طیاروں، موسم کی معلومات، بلڈنگ کے اسٹرکچر، سمندر کی گہرائی میں موجود گیسر اور پیٹرول کی کھوج، جسمانی پریشانیوں کی تفتیش، یعنی کہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہے، CT اسکین ہے، اور بہت سے جو مریضوں کے لیے چیک اپ ہوتے ہیں وہ اس سے ہی ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاج کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں میں کمپیوٹر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آج کی ماڈرن اور تیز رفتار زندگی کمپیوٹر ہی کی دین ہے۔ یہ کمپیوٹر پر ہو گیا۔ اب آئیے موسم میں برسات آ گیا، یا ہندوستان کا پیارا موسم آ جاتا ہے، یا برسات کا موسم آ جاتا ہے، تو یہ اکثر آتا ہے۔ اور اس کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے ہندوستان کا سب سے پیارا موسم جو ہے وہ برسات کا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں 3 موسم ہوتے ہیں، سردی، گرمی اور برسات۔ 15 اکتوبر سے 15 فروری تک جاڑے یعنی سردی کا موسم اپنے شباب پر رہتا ہے۔ 15 فروری کے بعد گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے اور مئی اور جون میں لو اور سخت گرمی پڑنے لگتی ہے۔ جون کے آخر میں مانسون کے بادلوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے اور بارش کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ سارا ماحول بارش سے نہا جاتا ہے۔ برسات کا موسم بہار کا موسم ہے۔ بہار کا موسم بھی آ جائے تب بھی آپ برسات کا موسم لکھیں گے۔ اور سارے پیڑ پودے اپنا لباس بدل لیتے ہیں، چاروں طرف ہریالی چھا جاتی ہے، پیڑوں کی نئی کونپلیں، نئی بہار آ جاتی ہے، مختلف قسم کے پھول کھلتے ہیں، مدت کے بچھڑے ندی نالے گلے مل جاتے ہیں، سارا ماحول ڈھل جاتا ہے، یعنی کہ اتنے اوور فلو ہو جاتے ہیں ندی نالے کہ وہ سارا کوڑا کرکٹ جو ہے بہا کر لے جاتے ہیں برسات کے موسم میں۔ آم، جامن وغیرہ اسی موسم میں آتے ہیں۔ یہ بہت مفید موسم ہے، کھیتی کو پانی ملتا ہے، برسات کا پانی اکٹھا کر کے بجلی بنائی جاتی ہے، باغ کے لیے بارش ضروری ہے، آم کی گرمی اسی سے دور ہوتی ہے، برسات کی شدت سے ندیوں میں باڑھ بھی آ جاتی ہے، باڑھ تباہی لاتی ہے، یعنی باڑھ سے نقصانات بھی ہوتے ہیں، بارش جب تیز ہوتی ہے تو باڑھ آ جاتی ہے تو اس سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ پھر بھی برسات ہمارے لیے بے حد مفید ہے۔
ہماری سرکار ندیوں وغیرہ پر باندھ بنا کر تباہی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں برسات کو نہایت فائدہ مند بنا لیا جائے گا۔ یہ ایک مختصر مضمون ہو گیا ہندوستان کا پیارا موسم۔ اب آتے ہیں تاج محل۔ تاج محل ہو یا کسی تاریخی عمارت کی سیر، تو بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ آپ اسی طرح لکھیں گے کہ تاج محل دنیا کی خوبصورت ترین عمارت ہے۔ یہ سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ تاج محل آگرے میں تاج محل مغل شہنشاہ شاہجہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا۔ اس عمارت کو بنانے میں 22 برس لگے تھے۔ کتنے برس لگے تھے؟ 22 سال۔ اب سے صدیوں پہلے اس عمارت پر 22 کروڑ روپے لگا۔ تاج محل پیار محبت کی عظیم یادگار ہے۔ یہ 1631 میں بنا تھا۔ اب آئیے دوستو، چاندنی رات میں تاج محل بہت خوبصورت لگتا ہے۔ تاج محل کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے گویا یہ سنگ مرمر کا نہیں، چاندی کا بنا ہوا ہے۔ تاج محل کو دیکھنے کے لیے ہزاروں مرد، عورتیں، بچے دور دراز سے آتے ہیں۔ دوسرے ممالک سے بھی لوگ تاج محل دیکھنے آتے ہیں۔ تاج محل کے سامنے بہت بڑا باغ ہے۔ اس میں گلاب کے پھولوں کے لاتعداد پودے ہیں۔ باغ میں فوارے بھی لگے ہوئے ہیں، اور تاج محل آگرے میں واقع ہے، یعنی آگرہ شہر میں بنا ہوا ہے۔ اور بھی بہت سی تاریخی عمارتیں ہیں، تو یہ تاج محل پر ہو گیا۔ اب آئیے عید، یعنی کہ مسلمانوں کا جو پاک صاف تہوار ہے عید پر، ٹھیک ہے، کسی بھی تہوار پر آ جائے، عید پر آ جائے یا دیوالی پر آ جائے، تو آپ لکھیے گا کہ عید دنیا کا سب سے مشہور پاکیزہ تہوار ہے۔ یہ تہوار دنیا کے کونے کونے میں منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے۔ اس کو عید الفطر اور میٹھی عید بھی کہتے ہیں۔ عید رمضان کے 29 یا 30 روزوں کے بعد آتی ہے۔ یہ روزہ داروں کے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ عید کا چاند دکھائی دیتے ہی مسلمان خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کی عبادت کا پورا مہینہ خیریت سے گزر گیا۔ عید پر بچے بڑے سبھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ عید کی رات کو وہ مارے خوشی کے سو نہیں پاتے۔ صبح ہوتے ہی نہانے کا ہنگامہ ہوتا ہے۔ اس دن سبھی نئے کپڑے پہنتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، عید کی نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں۔ بچوں کو عیدی ملتی ہے جس کو وہ اپنی پسندیدہ کھانے پینے کی چیزوں پر خرچ کرتے ہیں۔ بہت سے شہروں میں عید کا میلہ بھی لگتا ہے۔ اس میلے میں بچے بڑے سبھی جاتے ہیں۔ بہت سی دکانیں لگتی ہیں۔ اس تہوار کی سب سے خاص چیز سوئیاں ہیں۔ سوئیوں کی وجہ سے ہی یہ عید میٹھی عید کہلاتی ہے۔ اس تہوار پر امیر غریب، چھوٹے بڑے، دوست دشمن سب ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں، ٹیلی فون پر مبارکباد دیتے ہیں، عید کارڈ بھیجتے ہیں، عید ملن کے پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کو ہندی میں دوردرشن کہتے ہیں اور انگریزی میں ٹیلی ویژن کہتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ ٹیلی ویژن لکھا ہوا ہے، زے سے 3 نقطے والی زے سے لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح آپ لکھیں گے ٹیلی ویژن انگریزی لفظ ہے جس کے معنی ہیں جو بولا جائے اس کی تصویر سامنے آ جائے، ٹھیک ہے، جو بولا جائے اس کی تصویر سامنے آ جائے۔ ریڈیو اور اس میں تھوڑا فرق ہے۔ ریڈیو میں خبریں سنتے ہیں، گانے، کہانیاں، لطیفے اور مختلف پروگرام سنتے ہیں۔ ٹیلی ویژن میں وہی چیزیں سامنے دیکھتے ہیں۔ خبریں پڑھنے والا سامنے ہوتا ہے، جو کہانیاں، تعلیمی اسباق ہم ریڈیو پر سنتے ہیں، وہ لیکچر ہم سنتے ہیں، وہ سین ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ ٹیلی ویژن ایک قسم کا سنیما یا بولتی پکچر ہے۔ ٹیلی ویژن اس سائنسی دور میں بہت کارآمد چیز ہے، تفریح کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ معلومات اور تعلیم کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ بڑے شہروں میں اس کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ آج کل ٹیلی ویژن پر بہت ہی دلچسپ اور تفریحی پروگرام ہوتے ہیں۔ کارٹون
نیٹ ورک تو ہر بچہ پسند کرتا ہے۔ ٹیلی ویژن معلومات کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے دیکھنے والے کو خبریں، تصاویر کے مختلف پروگرام دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سرکار کیا کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ سب ٹیلی ویژن کے ذریعے عوام تک پہنچایا جاتا ہے۔ تعلیم میں ٹیلی ویژن کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ اسکول اور کالجوں میں تجرباتی پروگرام، سائنس اور زبانوں کی تعلیم کے لیے ٹیلی ویژن بہت مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ اسکول اور کالج میں ہر مضمون پڑھانے کے لیے مکمل سہولیات، سامان اور معلم نہیں ہوتے، یعنی استاد نہیں ہوتے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے طلباء کو پڑھایا جاتا ہے۔ جہاں ٹیلی ویژن کی اتنی خوبیاں ہیں وہاں خامیاں بھی ہیں۔ جس گھر میں ٹیلی ویژن ہوتا ہے اس گھر کے بچے تعلیم میں کچھ کم دلچسپی لیتے ہیں، خصوصاً پڑھتے وقت ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ زیادتی سے دیکھنا ان کی آنکھوں پر بھی برا اثر ڈالتا ہے۔ اس کی بہتات اور اس کے اثرات برے ثابت ہوں گے۔ دیوالی پر کوئی مضمون لکھیے۔ یہ ہے دیوالی آپ سب جانتے ہیں، آپ آسانی سے لکھ لیں گے، لیکن پھر بھی میں اس کو بتا رہا ہوں کہ دیوالی ہندوستان کا سب سے پاکیزہ تہوار ہے۔ دیوالی آنے سے پہلے لوگ اپنے اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں یا کراتے ہیں، سفیدی کراتے ہیں، گھروں اور دکانوں کو سجاتے ہیں۔ دیوالی کے دن مٹھائی، کھیل کھلونے، برتن اور آتش بازی خوب بکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن رام چندر جی لنکا کے راجا راون کو شکست دے کر 14 برس بعد اپنی بیوی سیتا اور چھوٹے بھائی لکشمن کے ساتھ وطن لوٹے تھے۔ اس فتح کی خوشی میں چراغاں ہوتا ہے، یعنی اسی خوشی کے دن ہم دیوالی مناتے ہیں۔ دیوالی کے دن لوگ لکشمی پوجا کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دولت کی دیوی اس روز زمین پر آتی ہے۔ لوگ اس دن اپنے حساب کی نئی کتابیں لگاتے ہیں۔ مٹھائیاں اور آتش بازی جتنی دیوالی پر بٹتی ہیں اتنی کسی دوسرے تہوار پر نہیں۔ دیوالی ہمارے ملک کا صاف ستھرا اور خوبصورت تہوار ہے، یعنی دیوالی جو ہے سبھی لوگ مناتے ہیں، ہندو مسلم اور سب مل کر گلے ملتے ہیں اور آپس میں میل جول بڑھاتے ہیں اور مٹھائیاں کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا مضمون نگاری پر آج کا یہ خاص ویڈیو، اور اس میں جو مضامین ہم نے آپ کو پڑھائے ہیں اس کے علاوہ ابھی اور بھی باقی رہ گئے ہیں جو خاص مضامین ہیں، انشاءاللہ جلد ہی آپ کو پڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔